नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। पिछली वीडियो में हम सबक नंबर 3 की तमारीन को पढ़ रहे थे। हमने सवाल नंबर 9 को मुकम्मल कर लिया था और आज हम इंशाअल्लाह ताला सवाल नंबर 10 से अपनी इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। तो न्यू बुक 3 और ओल्ड बुक 2 दोनों में सबक नंबर 3 की तमारीन के सवाल नंबर 10 पर आ जाएं। इंग्लिश में 2 तरह के नंबर्स होते हैं, कॉर्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स। कॉर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? हम कहते हैं ना 1 2 3 4 5, तो ये क्या हैं? ये सब कॉर्डिनल नंबर हैं। और फिर ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? जब हम कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये जो हैं ऑर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे उर्दू में हम कहते हैं 1 2 3 4 5, और फिर इन्हें उर्दू में हम कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वगैरह। तो अरबी में ऑर्डिनल नंबर्स को हम फ़ाइलुन के वज़न पर लिखते हैं। फ़ाइलुन, मेरा ख्याल है कि इस लफ्ज़ को हम पहले भी सुन चुके हैं। जी हाँ, फ़ाइल किसे कहते हैं? किसी फ़ेल को सर अंजाम देने वाले को भी फ़ाइल कहा जाता है। जैसे राइट का मतलब होता है लिखना, और लिखने वाले को हम क्या कहेंगे? राइटर। इसी तरह राइट से राइडर और फाइट से फाइटर। तो हम किसी एक्शन के करने वाले को जाहिर करने के लिए इंग्लिश में ER लगा देते हैं। ठीक है ना, राइटर, राइडर, फाइटर। इसमें मैंने क्या किया है, जिसमें पहले से ई मौजूद हो तो हम खाली R लगा देते हैं, और पहले से ई मौजूद ना हो तो फिर ER लगाते हैं। और फिर अरबी ज़बान में हम इसे फ़ाइलुन के वज़न पर बनाते हैं। ये फ़ाइल लफ्ज़ उर्दू में भी मौजूद है, और इसके उर्दू में भी वही मानी होते हैं जो अरबी ज़बान में होते हैं। ये तो बहुत सादा सी बात है। अगर मैं कहूँ फ़तहा, तो इससे इसम फ़ाइल हम कैसे बनाएंगे? फ़ातिहुन। नसरा से होगा नासिरुन, ज़हबा से होगा ज़ाहिबुन, और क़तला से होगा क़ातिलुन। अच्छा, मुझे बताइए सजदा से क्या होगा? साजिदुन। और जलसा का फ़ाइल जालिसुन। हमारी जो अफ़ाल की गर्दान बनाने वाली शीट है ना, इसमें भी इसम फ़ाइल को लिखने की जगह मौजूद है। तो ये फ़ातिहुन, नासिरुन, ज़ाहिबुन, क़ातिलुन, जालिसुन वगैरह वगैरह, ये सब इसम फ़ाइल हैं। यानी कि जब हम फ़ेल को फ़ाइलुन के पैटर्न पर ले जाते हैं तो ये इसम फ़ाइल कहलाता है। ठीक है ना, इसे हम इसम फ़ाइल कहेंगे। इसी तरह दरबा से होगा दारिबुन, गदिबा से होगा गादिबुन, और शरिबा से होगा शारिबुन। समिया से सामिउन, अकला से आकिलुन, रकाआ से राकिउन, और फ़हिमा से फ़ाहिमुन। तो अरबी ज़बान में फ़ाइल के अलावा आदात को भी हम इसी तरह फ़ाइलुन के वज़न पर बनाएंगे, सिवाय पहले अदद के, वाहिदुन के। अरबी में एक को हम वाहिदुन कहते हैं ना, लेकिन फर्स्ट को हम अव्वलुन कहेंगे। इसके अलावा बाकी सब नंबर्स को हम फ़ाइलुन के वज़न पर बनाएंगे।
اور فاعلن سے پہلے اگر ال لگا دیا جائے تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ الفاعلو۔ تو عربی زبان میں بھی جب آرڈینل نمبر سے پہلے ال آ جائے تو پھر یہ الفاعلو کے وزن پر ہوں گے۔ تو الواحدو جو ہے وہ الاولو میں بدل جائے گا، یعنی کہ فرسٹ۔ تو اسنانی فاعلن کے وزن پر آ کر ثانیون بن جائے گا۔ تو آپ کو یاد ہوگا نا کہ ہم نے غالن پڑھا تھا۔ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا کہ جب یا پر دمہ کی تنوین ہو اور اس یا سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یا کو ختم کر دیتے ہیں اور اس یا کی ایک نشانی جو ہے نا اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ کی صورت میں لگا دیتے ہیں، یعنی کہ اب 2 کسرہ ہو گئی ہیں۔ لیکن یہ کسرہ کی تنوین نہیں ہے، بلکہ دوسری والی یہ جو کسرہ ہے نا یہ یہاں پر اس تنوین والی یا کی موجودگی کی علامت ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ غالن جو ہے یہ مرفوع ہے۔ بالکل اسی طرح سے فاعلن کے وزن پر ثانیون ہو جائے گا، اور پھر اسی کلیے کے مطابق ہم یا کو ختم کر کے اس کی نشانی کے طور پر نون کے نیچے کسرہ لگا دیں گے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ثانن۔ اور پھر اس سے پہلے بھی جب ال لگا دیا جائے گا تو اس کی یا واپس کھل کر سامنے آ جائے گی اور یہ ہو جائے گا الثانیو۔ ہم اسے عام طور پر الثانی لکھتے ہیں، اس کے آخر والی دمہ کو ہم نہیں لکھتے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ الثانیو ہے، مگر اس طرح کے الفاظ کے آخر میں دمہ نہیں لگائی جاتی۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے الفاظ کی مکمل تفصیل بک 3 میں پڑھیں گے۔ فی الحال آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور باقی سب عادات کو بھی ہم الفاعلو کے وزن پر نارمل انداز میں بنائیں گے۔ تو ثلاثہ کیا بن جائے گا؟ الثالثو۔ اسی طرح چوتھے کو ہم کہیں گے الرابعو، پانچویں کو ہم کہیں گے الخامسو، چھٹے کو ہم کہیں گے السادسو، ساتویں کو ہم کہیں گے السابعو، اور آٹھویں کو الثامنو۔ ثمانیہ سے یہ ہو جائے گا الثامنو۔ نویں کو ہم کہیں گے التاسعو، اور 10ویں کو العاشرو۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں لکھا ہے الدرس الاولو، یعنی کہ پہلا سبق، الدرس الثانی یعنی کہ دوسرا سبق، الدرس الثالثو یعنی کہ تیسرا سبق، الدرس الرابعو یعنی کہ چوتھا سبق، الدرس الخامسو یعنی کہ 5واں سبق، الدرس السادسو یعنی کہ 6واں سبق، پھر ہے الدرس السابعو یعنی کہ 7واں سبق، الدرس الثامنو 8واں سبق، الدرس التاسعو 9واں سبق، اور الدرس العاشرو 10واں سبق۔ اچھا مجھے بتائیں کہ کسی اسم کا مؤنث بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے آخری حرف پر فتح لگا دیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اور پھر اس کے آخر میں گول تا لگا کر اس پر اس اسم کے آخری حرف کے اعراب کو شفٹ کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا، اگر الثالثو کا ہم مؤنث بنائیں تو ہم کیا کریں گے؟ تو یہاں پر چونکہ الثالثو کے آخری حرف پر دمہ ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کے آخر میں گول تا لگا کر اس دمہ کو گول تا پر شفٹ کر دیں گے، اور الثالثو کے آخری حرف پر فتح لگا دیں گے، یعنی کہ الثالثو کے آخری حرف کی دمہ کو فتح میں تبدیل کر دیں گے، اور آخر میں گول تا لگا کر اس پر اس دمہ کو شفٹ کر دیں گے۔
تو ان نمبرز کا جب ہم مؤنث بنائیں گے تو الاولو کا مؤنث الاولا ہوگا، اس کے آخر میں گولتا نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک ڈیفرنٹ اصول کے مطابق بنے گا۔ الاولو کا مؤنث کیا ہوگا؟ الاولا، یعنی کہ پہلی۔ اسی طرح الثانی کا مؤنث ہوگا الثانیتو، یعنی کہ دوسری، اور الثالثو کا مؤنث ہوگا الثالثتو، یعنی کہ تیسری۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے الثالثو کے آخر میں گولتا لگا دی ہے، اور اس کے سا کے اوپر جو دمہ ہے اسے ہم نے گولتا پر شفٹ کر دیا ہے، تو یہ بن گیا الثالثتو۔ اسی طرح الرابعو کا مؤنث ہوگا الرابعتو، یعنی کہ چوتھی۔ الخامسو کا مؤنث ہو جائے گا الخامستو، یعنی کہ پانچویں۔ السادسو کا مؤنث ہوگا السادستو، یعنی کہ چھٹی۔ السابعو کا مؤنث ہوگا السابعتو، یعنی کہ ساتویں۔ الثامنو کا مؤنث ہوگا الثامنتو، یعنی کہ آٹھویں۔ اور التاسعو کا مؤنث ہوگا التاسعتو، یعنی کہ نویں۔ اور العاشرو کا مؤنث ہوگا العاشرتو، یعنی کہ 10ویں۔ یہ دیکھیں نا، یہ کالم جو ہے یہ مذکر کا ہے، اور اس کالم میں اس کے مؤنث لکھے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم نے الطالبتو کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں نا الدرس الاولو ہے، تو ہم نے کہنا ہے کہ پہلی طالبہ، تو ہم کیا کہیں گے؟ تو ہم کہیں گے الطالبۃ الاولی، یعنی کہ پہلی طالبہ۔ الطالبۃ الثانیۃ، یعنی کہ دوسری طالبہ۔ الطالبۃ الثالثۃ، یعنی کہ تیسری طالبہ۔ الطالبۃ الرابعۃ، یعنی کہ چوتھی طالبہ۔ الطالبۃ الخامسۃ، یعنی کہ پانچویں طالبہ۔ الطالبۃ السادسۃ، یعنی کہ چھٹی طالبہ۔ الطالبۃ السابعۃ، یعنی کہ ساتویں طالبہ۔ الطالبۃ الثامنۃ، یعنی کہ آٹھویں طالبہ۔ اور پھر ہو جائے گا الطالبۃ التاسعۃ، یعنی کہ نویں طالبہ۔ اور الطالبۃ العاشرۃ، یعنی کہ 10ویں طالبہ۔ تو اس طرح ہم عربی زبان میں آرڈینل نمبرز بناتے ہیں، اور یہ مذکر بھی ہوتے ہیں اور مؤنث بھی ہوتے ہیں۔ انگلش میں مذکر مؤنث نہیں ہوتے، لیکن عربی زبان میں ہوتے ہیں، اردو میں بھی ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور اس کے مؤنث کو پھر ہم کہتے ہیں پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آخر میں یا لگا دیتے ہیں اردو میں۔ چلیے ابھی سوال نمبر 11 پر آ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 11 ہے، انعت الاسماء الآتیۃ، یعنی کہ دیے گئے اسماء کی نعت بنائیے۔ کون سے اسماء؟ یہ جو اس طرف لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ بالعدد الترتیبی، عدد ترتیبی کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، آرڈینل نمبرز کو، یعنی کہ آرڈینل نمبرز کے ساتھ ہم نے نعت کس سے بنانی ہے؟ آرڈینل نمبرز کے ساتھ۔ وہ نمبرز کہاں سے آئیں گے؟ المشتق من العدد المذکوری، جسے کہ نکالا گیا ہو، اخذ کیا گیا ہو دیے گئے اعداد میں سے۔ کہاں ہیں اعداد؟ یہ امام کل واحد منہا، ان میں سے ہر ایک کے سامنے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے ان الفاظ کی نعت بنانی ہے، اور وہ نعت جو ہے وہ ان اعداد سے ہم نے اخذ کرنی ہے۔ یعنی کہ یہ 8 لکھا ہوا ہے نا، تو ہم نے یہاں پہ 8واں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔
تو عربی زبان میں 8ویں کو کیا کہتے ہیں؟ الثامن. یہاں پر لکھیں گے ہم الیوم الثامن. پھر یہاں پہ لکھا ہوا ہے 3، تو ہم کیا کہیں گے؟ الطالب الثالث. ٹھیک ہے، ہم کہیں گے الطالب الثالث، یعنی کہ تیسرا طالب علم. اب یہاں پہ لکھا ہے الدرس، آگے لکھا ہوا ہے اشارہ، تو ہم کیا لکھیں گے؟ ہم لکھیں گے الدرس العاشر، یعنی کہ 10واں سبق. آگے ہے الصفحۃ، یعنی کہ صفحہ. کون سا؟ یہاں پہ لکھا ہے 9، تو ہم نے لکھنا ہے 9واں، 9th. تو ہم کیا لکھیں گے؟ اب یہاں پہ دیکھیں کہ الصفحۃ جو ہے یہ مؤنث ہے، اس لیے ہم اس کے آگے جو نعت بنائیں گے نا، ہم اسے بھی مؤنث بنائیں گے، کیونکہ نعت منعوت کے لیے ضروری ہے کہ وہ جینڈر میں سیم ہو. اس لیے ہم لکھیں گے الصفحۃ التاسعۃ. آگے ہے الجز. اب یہاں پہ دیکھیں 1 لکھا ہوا ہے. 1 کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ واحد. لیکن یہاں پر ہم واحد نہیں لکھیں گے، ہم لکھیں گے الجز الاول. پہلے کو عربی زبان میں الاول کہتے ہیں، اس لیے یہاں پر ہم الاول لکھیں گے. الجز الاول یعنی کہ پہلا جز. آگے ہے فی السنتی. فی السنتی یعنی کہ سال میں. اس کے آگے دیکھیں کیا لکھا ہے؟ 4، یعنی کہ ہم نے یہاں پر لکھنا ہے چوتھا. لیکن یہاں پر غور کریں کہ السنتی جو ہے یہ مجرور بھی ہے اور مؤنث بھی ہے، اس لیے یہاں پر ہم جو اس کا آرڈینل نمبر لکھیں گے اسے بھی ہم مجرور بھی کریں گے اور مؤنث بھی کر دیں گے. عربی زبان میں اعداد مؤنث مذکر بھی ہوتے ہیں نا، اس لیے ہم اسے مؤنث بھی کر دیں گے. اور فی کی وجہ سے السنتی مجرور ہو گیا نا، تو اب ہم الرابعاتی کو بھی مجرور کر دیں گے، تو یہ ہو جائے گا فی السنۃ الرابعۃ. اب آگے ہے الطالبۃ. آگے 6 لکھا ہوا ہے اور اسے دیکھیں یہ پھر مؤنث ہے. اب ہم عدد ترتیبی کو پھر مؤنث کر دیں گے، تو یہ ہو جائے گا الطالبۃ السادسۃ، یعنی کہ 6ٹھی طالبہ، 6th اسٹوڈنٹ، فیمیل. پھر آگے ہے البیت. آگے دیکھیں کیا لکھا ہے؟ 7. تو پھر ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ البیت السابع. یہ مذکر ہے نا، اس لیے ہم آرڈینل نمبر کو بھی مذکر ہی رکھیں گے، تو یہ ہو جائے گا البیت السابع، یعنی کہ 7واں گھر. آگے ہے الغرفۃ. اب یہ بھی مؤنث ہے، اس لیے ہم اس کے آرڈینل نمبر کو بھی مؤنث کر دیں گے. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 5، تو ہم کیا لکھیں گے؟ الغرفۃ الخامسۃ، یعنی کہ 5واں کمرہ. آخری لفظ ہے الجز، اس کے سامنے 2 لکھا ہوا ہے، تو کیا کریں گے ہم لکھیں گے الثانی، الجز الثانی. نعت منعوت ہے نا، اس لیے ہم ان دونوں کو مذکر ہی رہنے دیں گے. آگے ہے الاول مؤنثہ الاولی، یعنی کہ الاول کا مؤنث ہوگا الاولی. نقول ہم کہتے ہیں الطالب الاول، پہلا طالب علم، والطالبۃ الاولی، اور پہلی طالبہ. ٹھیک ہے، تو اولو کا مؤنث ہوتا ہے اولا. آپ کو سمجھانے کی خاطر انہوں نے جملے بھی بنا لیے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. یوجہ المدرس الی الطلاب
اسئلۃ مکونۃ من الیس کذالک، یعنی کہ استاد طلباء کی طرف رخ کر کے ان سے سوال کرتا ہے، ایسا سوال جس میں الیس کذالک ہو۔ فیجیب عنہ الطلاب ببلا، نحو الیس کذالک بلا، یعنی کہ طلباء پھر جواب دیتے ہیں بلا کے ذریعے، ورڈ بلا کو وہ جواب میں استعمال کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہاں پہ اس کی مثال دی ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لیسا کو تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اگر یاد نہ ہونا تو میری اس ویڈیو کو پھر سے دیکھ لیں۔ تو جب کسی سے نفی میں سوال کیا جائے اور اس نے اس کا جواب مثبت میں دینا ہو تو وہ کہے گا بلا۔ بلا کے معنی ہیں کیوں نہیں، اور انگلش میں بلا کے معنی ہوں گے وائی ناٹ۔ اس کا ترجمہ ہم آف کورس بھی کرتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر استاد کہے گا انت من الہندی، تم انڈیا سے ہو، الیسا کذالک، کیا ایسا نہیں ہے؟ تو پھر اسٹوڈنٹ کیا جواب دے گا؟ بلا انا من الہندی، کیوں نہیں، میں انڈیا سے ہوں۔ پھر مثال کے طور پر استاد کہتا ہے انت مریدن، تم بیمار ہو، الیسا کذالک، کیا ایسا نہیں ہے؟ تو اسٹوڈنٹ کیا جواب دے گا؟ بلا انا مریدن، کیوں نہیں، میں بیمار ہوں۔ اچھا، فیمیل اسٹوڈنٹ کو استاد کیا کہے گا؟ انتی مریدتن، تم بیمار ہو، الیسا کذالک، کیا ایسا نہیں ہے؟ تو وہ بچی کہے گی بلا انا مریدتن، کیوں نہیں، میں بیمار ہوں۔ اسی طرح آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں انتی طالبۃ جدیدۃ الیس کذالک، تم ایک نئی طالبہ ہو، کیا ایسا نہیں؟ تو وہ لڑکی کیا جواب دے گی؟ بلا، کیوں نہیں، انا طالبۃ جدیدۃ، میں ایک نئی طالبہ ہوں۔ اسی طرح آپ کسی سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں انتی بنت المدرسی الیس کذالک، تم استاد کی بیٹی ہو، کیا ایسا نہیں؟ تو کہے گی بلا انا بنت المدرسی، کیوں نہیں، میں استاد کی بیٹی ہوں۔ سوال نمبر 13 ہے ایہما۔ اب سوال ہم نے کرنا ہے ایہما کے بارے میں، یعنی کہ دونوں میں سے کون سا یا کون سی۔ تو یشیر المدرس، یشیرو کا مطلب ہے اشارہ کرنا، تو استاد اشارہ کرتا ہے الی طالبین، دو طلباء کی طرف، ویقول، اور وہ کہتا ہے ھذان طالبان ایہما اطول، یہ دو طلباء ہیں، ان دونوں میں سے کون زیادہ طویل قامت ہے۔ تو اب سوال میں کیا آ گیا؟ ایہما۔ تو اسٹوڈنٹ نے کیا کرنا ہے؟ اسٹوڈنٹ نے جو طویل قامت ہے اس کی طرف اشارہ کر کے کہنا ہے ھذا اطول، وَإِلَى کتابین، اور دو کتابوں کی طرف، وَيَقُولُ، اور وہ کہتا ہے ھذان کتابان ایہما اجمل، یہ دو کتابیں ہیں، ان دونوں میں سے کون سی زیادہ خوبصورت ہے؟ تو آ گیا ایہما۔ وہکذا، اور اسی طرح، یعنی کہ اسی طرح کے اور سوال بھی وہ کرتا ہے۔ تو اب ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ یہ مثنیٰ کا استعمال سکھایا جا رہا ہے۔ ہما جو ہے وہ دو کے لیے آتا ہے، نہ مثنیٰ کے لیے۔ تو اب ہمیں مثنیٰ ضمیر کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم دو چیزوں کی طرف اشارہ کریں گے تو ہم کیسے سوال کریں گے۔ مثال کے طور پر وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ھذان بیتان ایہما ارخص،
یعنی کہ یہ دو گھر ہیں، ان دونوں میں سے کون سا زیادہ کم قیمت ہے، سستا ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے ہاتانی سیارتانی ایہما اقدم، یعنی کہ یہ دو گاڑیاں ہیں، ان دونوں میں سے کون سی زیادہ پرانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو استاد نے اس طرح کے سوالات بناتے جانا ہے اور اسٹوڈنٹس نے پھر اسی کے مطابق ان کے جواب دینا ہے۔ ہمارا مقصد ایہما کو استعمال کرنے کا طریقہ اسٹوڈنٹس کو بتانا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے الکلمات الجدیدۃ، یعنی کہ نئے الفاظ۔ تو پہلا لفظ ہے مہجعن۔ مہجع ہاسٹل کو کہتے ہیں اور مہاجع اس کی جمع ہے۔ پھر ہے کوکبن، یعنی کہ ستارہ، اور اس کی جمع ہے کواکب۔ پھر ہے واسعن، وسیع، کھلا، کشادہ۔ اس کے بعد ہے فریقن، فریق کسے کہتے ہیں؟ ٹیم کو، اور اس کی جمع ہوگی فرقاء۔ اسی طرح پھر ہے شقیقن، شقیق کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ شقیق سگے بھائی کو کہتے ہیں، ایسا بھائی جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سگا ہو، اسے شقیقن کہیں گے، اور اس کی جمع ہوگی اشقاء۔ پھر ہے ثمنن، ثمنن کا مطلب ہے قیمت۔ پھر ہے عالمن، عالم کسے کہتے ہیں؟ اسکالر کو۔ پھر ہے شہیرن، شہیر کہتے ہیں مشہور کو۔ پھر ہے شہرن، شہرن مہینے کو کہتے ہیں، منتھ کو، اور اس کی جمع ہوگی شہورن۔ پھر ہے لاعبن، لاعب جو ہے کھلاڑی کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہوگی لاعبون۔ پھر ہے فی المنامی، یعنی کہ نیند میں، خواب میں۔ پھر ہے الازہر، ازہر نام ہے جامعہ ازہر کا۔ الحمدللہ ابھی ہمارا یہ سبق ختم ہو گیا ہے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ سبق نمبر 4 کی ابتدا کریں گے۔ سبق نمبر 4 جو ہے نا، یہ بہت ہی خوبصورت اور آسان سبق ہے، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت انٹرسٹنگ لگے گا، لیکن اس سبق کو ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ فی الحال ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ افعال پڑھ لیتے ہیں۔ ہم نے فعل ماضی کو الحمدللہ اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے، اب ہم فعل مضارع کو دہرائیں گے۔ تو فعل مضارع کی ابتدا ہمیشہ علامت مضارع سے ہوتی ہے، اور فعل مضارع کی علامات یعنی کہ سائنس 4 ہیں، یا، تا، حمزہ اور نون۔ فعل مضارع کو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کے اس کورس میں آسانی سے سمجھنے کی خاطر 3 گروپس میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور وہ کون کون سے گروپس ہیں؟ پہلا گروپ یہ ہے، نون آتا ہے، نون جاتا ہے۔ پھر دوسرے گروپ کا نام ہے 5 in your pocket، اور تیسرے گروپ کا نام ہے مبنی گروپ، ٹھیک ہے؟ ان تینوں گروپس میں سے 5 in your pocket سب سے آسان گروپ ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی فعل کا فعل مضارع معلوم ہونا تو آپ ان کا 5 in your pocket بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ جیسے ایک فعل ہے تقبل، تقبل، تو اگرچہ ابھی تک ہم نے اسے نہیں پڑھا ہے، اس کی خاص کنسٹرکشن ہے جسے ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا ہے، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ اس نے قبول کیا، اس کے معنی ہوں گے اس نے قبول کیا۔ ہم کہتے ہیں نا تقبل اللہ، یعنی کہ اللہ قبول کرے، تو اس کا مضارع ہوگا یتقبل، اگرچہ ابھی تک ہم نے اسے نہیں پڑھا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم ان کے بھی 5 in your pocket بڑی آسانی سے بنا لیں گے۔ تو یہ ہو جائے گا یتقبل، تتقبل، تتقبل، اتقبل، نتقبل۔
تو دیکھیں باوجود اس کے کہ یہ فعل ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا ہے، اس کے باوجود ہم نے بڑی آسانی سے اس کے 5 in your pocket بنا لیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اسی طرح سے ایک اور فعل ہے استغفرا، تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس نے معافی مانگی، ہی sought forgiveness۔ تو اب دیکھیں کہ اس فعل میں 5 حروف ہیں اور ابھی تک ہم اس فعل کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کیونکہ یہ بہت آسان افعال ہیں، یہ اتنے آسان ہے کہ ہم نے اسے آخر میں جا کر رکھ دیا ہے۔ تو اس فعل میں 5 حروف ہیں اور ابھی تک ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، لیکن ہم اس کے باوجود اس کے 5 in your pocket بڑی آسانی سے بنا لیں گے۔ تو چلیے میں آپ کو اس فعل کا مضارع بتا دیتی ہوں، یستغفرو۔ چلیے اب آپ اس کے 5 in your pocket بنائیں، یستغفرو، تستغفرو، تستغفرو، استغفرو، نستغفرو۔ تو ہم اکثر کہتے رہتے ہیں نا استغفر اللہ، یعنی کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، اگرچہ ہمیں اس کے گرامر کا علم ہو یا نہ ہو، ہم اکثر استغفر اللہ کہتے رہتے ہیں۔ تو استغفرو کے معنی ہیں میں معافی مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، لیکن کس سے؟ اللہ، یعنی کہ اللہ سے۔ تو یہاں پر یہ اللہ کیا ہے؟ یہ مفعول بھی ہے، یعنی کہ آبجیکٹ ہے۔ اسے انشاءاللہ تعالی ہم جلد ہی سیکھیں گے۔ اور فعل کہاں ہے؟ یہ استغفرو فعل ہے۔ اور فاعل ہم کہیں گے کہ فاعل مستتر و تقدیرہ انا، اس میں انا کی ضمیر مستتر ہوگی، انشاءاللہ اسے ہم بعد میں مزید پڑھیں گے۔ یہ جو فعل مضارع کا گروپ ہے نا 5 in your pocket، یاد رکھیں کہ فعل مضارع کے اس گروپ 5 in your pocket میں ہمیشہ فاعل مستتر ہوتا ہے۔ تو یہ سب اب جو ہے نا آہستہ آہستہ ہمارے لیے بہت آسان ہوتا جائے گا، لیکن یاد رہے اس گروپ میں چونکہ تستغفرو 2 مرتبہ آیا ہے، اور اگر ہم ان دونوں کو ایک شمار کرتے ہیں تو اس گروپ میں ٹوٹل 4 ہو جائیں گے، یہ ٹوٹل 4 ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب بھی انہیں 4 ہی شمار کرتے ہیں، لیکن چونکہ ابھی ہم ان کی پریکٹس کر رہے ہیں اس لیے ہم انہیں الگ الگ شمار کر رہے ہیں اور انہیں 5 کہہ رہے ہیں، چونکہ افعال کی کل تعداد 14 ہوتی ہے نا 14، اس لیے فی الحال ہم ان کی تعداد کو پورا کرنے کی خاطر انہیں 5 ہی کہیں گے، کیونکہ بقایا 7 افعال نون آتا ہے نون جاتا ہے گروپ میں ہوتے ہیں اور 2 مبنی گروپ میں ہوتے ہیں، تو اس طرح ہمیں ان کی مکمل تعداد کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اگر ہم یہ سب فی الحال اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہم اس میں دن بدن اسٹرانگ ہوتے جائیں گے، یعنی کہ پختہ ہوتے جائیں گے۔ اب فعل ہے ذہبا۔ چلیے ایسا کرتے ہیں کہ پہلے اس کی فعل ماضی کی گردان بنا لیتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا ذہبا، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتن، ذہبتو، ذہبنا۔ تو ابھی جو ہم سبق نمبر 4 پڑھنے والے ہیں نا، اس میں فعل ذہبا صرف فعل ماضی کی ان تمام فارمز میں آنے والا ہے، اور الحمدللہ ہم اسے پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی ہم کو انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 4 کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، اور یہ سبق جو ہے نا یہ حقیقی معنوں میں ہمارے لیے حلوہ پوری بن جائے گا، یعنی کہ یہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ چلیے ایسا کرتے ہیں کہ اب ہم ایک قدم اور آگے بڑھا لیتے ہیں اور اس کی فعل مضارع کی گردان بناتے ہیں، جو کہ سبق نمبر 10 میں آنے والا ہے،
تو جب ہم سبق نمبر 10 پر پہنچیں گے تو پھر ہم پہلے سے ہی فعل مضارع کو بنانے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے، پھر ہمیں وہاں پر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ذہبہ جو ہے نا، یہ بھی باب فتح سے ہے، تو فتح یفتح ہوتا ہے۔ تو اگر میں کہتی ہوں ذہبہ باب فتح سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ذہبہ یذہبو ہوگا، یعنی اس کے مضارع کے سیکنڈ ریڈیکل پر بھی فتح ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ یا کیا ہے؟ یہ علامت مضارع ہے۔ اچھا، تو یہ سکون والا ذ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ اس کا فا کلمہ ہے، اور یہ ہا، یہ اس کا عین کلمہ ہے، جبکہ یہ بو اس کا لام کلمہ ہے۔ تو یہ ہو جائے گا یذہبو، تذہبو، تذہبو، اذہبو، نذہبو۔ تو یہ تو ہو گئے اس کے 5 in your pocket، جو کہ ہوا، ہیا، انتا، انا اور نحنو کے لیے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے اب اس کی ترتیب سے گردان بناتے ہیں۔ چلیے آپ میرے ساتھ زور سے بولیں۔ یذہبو، یذہبانی، یذہبون، تذہبو، تذہبانی، یذہبن، تذہبو، تذہبانی، تذہبون، تذہبین، تذہبانی، تذہبن، اذہبو، نذہبو۔ چلیے ابھی فعل ہے کتبہ۔ کتبہ باب نصرہ سے ہے، تو باب نصرہ کیسے ہوتا ہے؟ نصرہ ینصرو، یعنی اس کے مضارع میں عین کلمہ پر دمہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم کسی فعل کو پڑھتے ہیں اور اگر ہمیں اس کے مضارع کا علم نہ ہو تو پھر ہمیں ڈکشنری سے اس کے مضارع کا پتہ چل جائے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ڈکشنری میں دیکھنا ہوگا۔ تو کتبہ یکتبو ہوگا۔ چلیے اس کی پوری گردان میرے ساتھ زور سے پڑھیں۔ ریڈی؟ یکتبو، یکتبانی، یکتبون، تکتبو، تکتبانی، یکتبن، تکتبو، تکتبانی، تکتبون، تکتبین، تکتبانی، تکتبن، اکتبو، نکتبو۔ اب ہے نصرہ ینصرو، تو یہ ہو جائے گا ینصرو، ینصرانی، ینصرون، تنصرو، تنصرانی، ینصرن، تنصرو، تنصرانی، تنصرون، تنصرین، تنصرانی، تنصرن، انصرو، ننصرو۔ تو دیکھیں ابھی جس طرح فعل ماضی کی گردان بنانا ہمیں آسان لگتا ہے نا، بالکل اسی طرح انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں میں فعل مضارع کی گردان بنانا بھی ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی اس میں ماہر بھی ہوتے جائیں گے۔ تو اب باب ہے ضربہ یضربو۔ چلیے شروع ہو جائیں۔ یضربو، یضربانی، یضربون، تضربو، تضربانی، یضربن، تضربو، تضربانی، تضربون، تضربین، تضربانی، تضربن، اضربو، نضربو۔ تو یہ تھا باب ضربہ۔ تو نصرہ، ضربہ اور فتح، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تینوں کے عین کلمہ پر فتح ہے، لیکن ان تینوں کے مضارع ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ نصرہ ینصرو بن جائے گا، ضربہ یضربو ہوگا، اور فتح یفتح ہوگا۔ اگر آپ غور کریں نا تو ان تینوں افعال کے فعل ماضی میں عین کلمہ پر تو فتح ہی ہے، لیکن مضارع میں تینوں کے عین کلمہ پر اعراب مختلف ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ سو بن جائے گا،
را ری بن جائے گا اور تا ہی رہے گا۔ تو علماء نے ان افعال کے 3 الگ الگ گروپ بنا لیے ہیں، اور اگر ہم کہیں کہ سجدہ کا تعلق باب نصرہ سے ہے تو اس کے معنی ہوں گے کہ سجدہ یسجدو ہوگا۔ اگر میں کہوں کہ غسلہ باب دربہ سے ہے تو اس کے معنی ہوں گے غسلہ یغسلو ہوگا۔ اسی طرح اگر میں کہوں کہ ذہبہ باب فتحہ سے ہے تو اس کا مطلب ہوگا ذہبہ یذہبو، یعنی کہ باب کا پتہ چلنے پر کسی فعل کا ماضی مضارع آپ بتا سکتے ہیں۔ تو بک 1 کے ہینڈ آؤٹ کے صفحہ نمبر 6 کو دیکھیں۔ آپ نے اس صفحہ پر باب نصرہ، باب دربہ، باب فتحہ اور باب سمیہ کے 2 افعال کی ماضی مضارع کی روزانہ خود سے پریکٹس کرنی ہے، اور باب کرما اور باب حسبہ اس کے بھی ایک فعل کی ماضی مضارع کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو ان کے بارے میں کچھ اور بھی بتایا تھا۔ کیا بتایا تھا؟ فتح دم نصر ینصر، فتح کسر ضرب یضرب، فتح تانی فتح یفتح۔ تو اس طرح کر کے بھی ہم اسے یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا۔ اپنی دعاؤں میں اس ناچیز گناہگار کو ضرور یاد رکھیے گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔